सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आतिफ जैसे खूबरू जवान को देखते ही तनवीर को शहजादी के मसले की बाबत अंदाजा हो गया था। शायद ये तजदीद वफा के लिए आई है। अगर उसके महबूब ने उसे कबूल कर लिया तो ये हमेशा के लिए मेरा घर छोड़ देगी। या अल्लाह उनकी सुलह ना होने पाए। उसने दिल गिरफ्तगी से दुआ मांगी। जितनी देर पार्वती अंदर रही उसका दिल होलता रहा और फिर उसने बेल बजने की आवाज सुनी। चौकीदार दफ्तर में जाकर बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद जब उसने उसे चाय के लवाजमात के साथ दोबारा अंदर जाता ही देखा तो उसे यकीन हो गया कि शहजादी की अपने महबूब से सुलह हो गई है। उसी वक्त उसे चौकीदार अपनी तरफ आता दिखाई दिया। सर, आपको अंदर चाय के लिए बुला रहे हैं। उसने सोचा अब शायद मुझे अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो वहीं रो पड़ूंगा। बेहतर यही है कि मैं अंदर ना जाऊं। वो चौकीदार से बोला, मैंने चाय नहीं पीनी, बता दो कि मैं गाड़ी में मुंतजिर हूं। वो कार में आकर बैठ गया। उसे अपना मुकद्दर पर रोना आ रहा था। ये इसकी मजबूरियां थी। जल्द ही उसे शहजादी दफ्तर से बाहर निकलती दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और सलफ लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब कहाँ जाना है? उसकी आवाज में लाखों अंदेशे पिनहा थे कि जाने वो क्या कहती है, या शायद यहीं से रुखसत ले ले। शायद एक दफा अम्मी अब्बू से मिलने के लिए चली जाए। यूं भी उसके चेहरे के तासुरात नकाब की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन महसूस हो रहा था कि उसके अंदेशे हकीकत का रूप धार चुके हैं। जहां रात गुजारी है उसी होटल में चलो। उसके लहजे में पिन्हा संजीदगी तनवीर को वाजिया महसूस हुई और उसका दिल होलने लगा। गाड़ी इमारत से बाहर लाकर उसने होटल की जानिब मोड़ दी। रास्ते में वो दोनों खामोश बैठे रहे। तनवीर के चेहरे पर छाई संजीदगी और फिक्रमंदी शहजादी के अंदाजों की तस्दीक कर रही थी कि वो उसके किरदार पर शक कर रहा है। उसने कभी भी पाक दामनी का दावा नहीं किया था, मगर ये बात वो कसम खाकर कह सकती थी कि तौबा करने के बाद उसने कभी इस काम के मुतल्लिक सोचा भी नहीं था। और माजी के सारे काम भुलाने के वादे तो तनवीर ने बड़ी शिद्दत से किए थे। होटल के सामने गाड़ी रुकवाकर वो नीचे उतरी और उसकी जानिब देखे बगैर बोली, आंटी, अंकल और फातिमा को मेरे ढेरों सलाम कहना और मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत कर देना कि मैं उनसे आखिरी मुलाकात के लिए ना आ सकी। अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो मैं अगले चंद दिन इसी होटल में रहूंगी। खुदा हाफिज। वो एक लम्हा रुकी रही कि शायद तनवीर उससे वजाहत तलब करे और वो उसके रवैये पर उसे शर्मिंदा करे, मगर इतने बड़े दावे करने वाला खामोश तमाशाई बना देखता रहा। शायद कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं। अगर मैं खुद इस मौजू को छेड़ दूं तो एक जज्बा उसके अंदर जागा, मगर फिर उसकी अना आड़े आ गई। अपनी सफाई में कुछ कहना उसे अच्छा न लगा और वो होटल के अंदर चल दी। वो एक मर्तबा फिर हार गई थी। उसके जहन में किसी शायर का शेर गूंजा, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुराए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। तुम्हें यकीन है कि उसने सच कहा है? सदीकी साहब मुस्तफसिर हुआ। 100% सर। उन 20 बंदों के बारे में विक्रम से भी मालूमात मिली थी, मगर उसे यह कन्फर्म नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग कब खत्म होगी। दूसरे, उसने ये बात बहुत मुजम्मल बताई थी। वैसे भी ये बात रिकॉर्ड पर है कि कुछ दुश्मन मुल्क तंजीमों के आदमी पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी की तरबियत के लिए जाते रहते हैं। विक्रम ने भी उसी तनाजुर में बात की थी, लेकिन जिस तरह पार्वती, मेरा मतलब है शहजादी ने बात की है तो सूरत हाल काफी गंभीर दिखाई दे रही है। 20 ऐसे जवान जो कि मास्टर्स हों और फिर उन्हें 15 माह की ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें लाजमन जिस्मानी तरबियत के साथ उनकी ब्रेन वॉशिंग भी की गई होगी। वो कितनी मुसीबत का सबब बनेंगे और दुश्मन उनसे कितने फायदे उठाएगा, इसके लिए किसी हिसाब की जरूरत नहीं रहती। फिर यह बात भी यकीनी है कि उनमें से हर आदमी किसी न किसी वडेरे, सरदार, चौधरी और मलिक का डसा हुआ होगा, और उसने अपना बदला कानून के दायरे में रहते हुए लेना होता तो उसे दुश्मन मुल्क जाकर ट्रेनिंग करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। इसलिए यह बात भी बड़े फसाद का सबब बनेगी। आतिफ मियाँ, ये तो बात की बात है, पहले यह बताओ तूने शहजादी पर इतना एतबार कैसे कर लिया?
کہیں وہ صرف بلیک میلنگ کا مواد تلف کروانے نہ آئی ہو۔ سر، کسی پر یقین کرنا نہ کرنا یہ انسان کے ایسے احساسات سے تعلق رکھتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ میرا تعلق جس شعبے سے ہے اس کی یہ مجبوری ہے کہ میں ہر کسی کو شک کی آنکھوں سے دیکھوں، اور اسی نسبت سے شہزادی اب بھی میرے آدمیوں کی نگرانی میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ نگرانی صرف اپنے اعتماد کو تقویت دینے کے لیے کروائی جا رہی ہے۔ باقی وہ مواد یوں بھی ہمارے کام کا نہیں تھا، اسے تلف کرنے میں ہی بہتری تھی۔ گڈ، مجھے بھی تم سے یہی امید تھی، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اس کی کہانی میں نہ تو کوئی جھول ہے اور نہ کسی سازش کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس کی اطلاع پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اگر ہم ان افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں تو تمام کا گرفتار ہونا تھوڑا مشکل لگتا ہے، اور بالفرض انہیں گرفتار کر لیں تب بھی ان کی دوبارہ برین واشنگ کے لیے بڑا طویل عرصہ درکار ہوگا۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے۔ ٹریننگ سینٹر کی تربیت اور سکھلائی اتنی آسانی سے ان کے دماغ سے محو نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے، وہ دہشت گرد کے ساتھ دہشت گر بن کر آ رہی ہیں۔ جانے کتنے معصوم نوجوانوں کو اپنا ہمنوا بنا لیں، اس لیے ان کے ہونے سے ان کا نہ ہونا بہتر ہے۔ بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہو۔ کرنا پڑتا ہے سر، ملک کی سلامتی کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ کل کے لیے جز کی قربانی دے دو۔ ہاتھ کے ناسور کو پورے جسم میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کاٹ دو اور باقی جسم بچا لو۔ اتنے بڑے اقدام کی اجازت دینا میرے بس سے باہر ہے۔ بدر صاحب سے اجازت لے لو، عاطف نے مشورہ دیا۔ ایک پرابلم پھر بھی رہے گی۔ وہ کیا؟ اگر بدر صاحب اجازت دے دیں تب بھی اتنی بڑی سرحد ہم سے کیسے کور ہوگی؟ اس کا حل میں نے سوچا ہے۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ صدیقی صاحب کا لہجہ اشتیاق سے پر تھا۔ سر، ہمیں صرف صحرائی سرحد کی نگرانی کرنی پڑے گی، اور اس میں بھی چند مقامات ایسے ہیں جہاں سے ان کی آمد متوقع ہے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ جوانب کے سرحدی محافظوں کی ملی بھگت سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس میں نیچے سے لے کر چوکی کمانڈر تک کی شمولیت متوقع ہے۔ اگر ہم ان چوکیوں کے سینئرز کی جگہ اپنے آدمی ہفتے ڈیڑھ کے لیے بھیج دیں، اور جیسے ہی ان کے آنے کی سمت کا تعین ہو ہم وہ سائیڈ کور کر لیں۔ ضروری نہیں کہ وہ اکٹھے آئیں، وہ تھوڑے تھوڑے آدمی بھی بھیج سکتے ہیں، اور پھر اکا دکا آدمیوں کے آنے سے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہمارے مطلوبہ افراد ہیں، کیونکہ اسمگلروں کی آمد و رفت تو معمول کا حصہ ہے۔ ایسی صورت میں ہم آنے والوں کی نگرانی پر اکتفا کریں گے، وہ بھی اس لیے کہ تمام کی آمد کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ باقی جہاں تک حقیقی اسمگلروں کا تعلق ہے، ان سے سرحدی محافظ یوں بھی واقف ہوتے ہیں کہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آدمیوں کی کمی کا سوال ہنوز حل طلب ہے۔ سر، ہم بدر صاحب کی وساطت سے کسی آرمی کی یونٹ سے عارضی طور پر مدد طلب کر سکتے ہیں۔ انہیں قتل کرنے کی تجویز کے علاوہ بقیہ تمام تجاویز مجھے قبول ہیں۔ ٹھیک ہے سر، انہیں گرفتار کر لیں گے، لیکن یہ فقط سر دردی ہی ہے۔ دیکھتے ہیں بدر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ بدر صاحب سے بات کر لیں، پھر جو طے ہو جائے بتا دینا۔ دونوں چلتے ہیں تاکہ جو بات ہو آمنے سامنے ہو، یوں بھی میں آپ کے نقطہ نظر کی وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ سر، کائنڈلی بدر صاحب سے شہزادی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر صدیقی صاحب نے کرسی چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بدر صاحب کے آفس کی طرف روانہ تھے۔ 3 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد عاطف نے سارا سیٹ اپ ترتیب دے دیا تھا۔ بدر الدین صاحب کی وساطت سے انہیں فرنٹیئر فورس کی ایک یونٹ کی مدد حاصل ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی رکاوٹ رینجرز یونٹ کے کمانڈر کی طرف سے ہوئی تھی، جو یہ باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کے چوکی کمانڈرز کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ عاطف سے مخاطب ہو کر اس نے کہا تھا، میں اگر اپنے ماتحتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دوں تو مجھے ان پر کمانڈ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سر، کوئی ایک تو ایسا ہو سکتا ہے نا جو اس کام میں ملوث ہو؟ عاطف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو اس ایک کے لیے میں تمام کو کیسے بدلی کر دوں؟ سر، ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ وہ ایک کون ہے کہ اسے ہفتے ڈیڑھ کے لیے ہٹا دیں۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اگر ہم ہفتے ڈیڑھ کے لیے تمام کو ہٹا دیں تو میرا نہیں خیال کہ ملکی مفاد کے اس کام میں ہمیں کوئی قسم کی سبکی محسوس ہوگی۔ باقی یہ بدلی عارضی ہے، مستقل نہیں۔ مسٹر عاطف، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ آنے والے تمام افراد ملک کے خیر خواہ اور وفادار ہیں؟ سر پلیز آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ رینجرز قابل اعتماد نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی
تو ہماری سرحدوں کی نگرانی پر انہیں کیوں مامور کیا جاتا؟ دراصل پچھلے دنوں دہشت گردی کی تربیت کے لیے جو افراد سرحد پار گئے ہیں وہ اسی سائیڈ ہی سے پار ہوئے ہیں۔ اب نامعلوم وہ کس چوکی کی طرف سے آؤٹ ہوئے ہیں اور اس وقت چوکی سینئر کون تھا، اور یہ بھی کہ وہ عہدے دار اب بدلی ہو گیا ہے یا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے میرے آدمیوں کا تو وہ صرف 1.5 ہفتے کے لیے آ رہی ہیں۔ اس مختصر وقت میں انہیں ایسا موقع کہاں ملے گا کہ کسی ایسی کارروائی میں ملوث ہو سکیں؟ عاطف کی ان باتوں پر کمانڈر مسکرایا اور بولا، جوان باتیں کرنے کے فن سے واقف ہو۔ سر مجھے صرف یہ فکر تھی کہ آیا میں اپنی بات کی وضاحت کر لوں گا یا نہیں۔ باقی جہاں تک ملکی سلامتی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کو اس کا خیال مجھ سے کئی گنا زیادہ ہی ہوگا۔ تھینکس۔ اور آپ لوگ کب آ رہے ہو تاکہ میں آرڈر پاس کر دوں؟ کل، لیکن آپ کا یہ حکم ہم تحریری صورت میں لے کر جائیں گے۔ اپنے آدمیوں کو پہلے سے مطلع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوکے مسٹر عاطف۔ اور کچھ؟ بہت مہربانی سر، آپ کا تعاون ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ عاطف اسے مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ ایک مشکل مرحلہ طے ہو گیا تھا، باقی تیاریاں اس نے پہلے ہی مکمل کر لی تھیں۔ سر آگاہی مل گئی ہے، وہ 5-5 کی ٹولیوں میں بیک وقت سرحد عبور کریں گے۔ 4 مختلف چوکیوں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ ان چوکیوں کا درمیانی فاصلہ 25 سے 50 کلومیٹر تک ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو انہی 4 چوکیوں پر بانٹ دیا ہے۔ عاطف کی پرجوش آواز صدیقی صاحب کے کانوں میں پڑی۔ گڈ، ان کی آمد کب متوقع ہے؟ کل سر۔ کیا وہاں میری ضرورت پڑے گی؟ سر انشاءاللہ ہم سنبھال لیں گے، عاطف اعتماد سے بولا۔ اوکے، پھر رابطے میں رہنا۔ سر میں اب آگے جا رہا ہوں اور درمیانی چوکی پر خود رہوں گا۔ باقی 3 چوکیوں میں ایک پر ذیشان، دوسری پر عرفان اور تیسری پر الیاس رہے گا۔ ان کے ساتھ باقی آرمی اور رینجرز کے جوان ہوں گے جو ان کے ماتحت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آمین کہہ کر عاطف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اس وقت رینجرز کی ایک یونٹ میں موجود تھا۔ صدیقی صاحب سے بات کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک فوجی جیپ میں بیٹھا سرحد کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک اپنے متاثر کن لہجے میں ان سے مستفسر ہوا۔ وہ سب اس وقت ایک کافی بڑے ہال میں بیٹھے تھے۔ ان کے سارے انسٹرکٹرز بھی وہاں موجود تھے۔ فائن سر، وہ بیک آواز میں بولے۔ آج آپ کا ہمارے پاس آخری دن ہے۔ کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں آپ لوگوں نے واپس چلے جانا ہے۔ تمام انسٹرکٹر نے آپ کی سکھلائی میں کسی قسم کا دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور ہر ایک نے اپنا فن نہایت محنت اور لگن سے آپ کو منتقل کیا ہے۔ یہ کسی دنیاوی لالچ کے تحت نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس میں ہمارا کوئی فائدہ پوشیدہ ہے، بلکہ یہ سب ایک فرض سمجھ کر پورا کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے اور ہمارے پیارے وطن پاکستان میں ایک مرتبہ پھر وہی نظام لانا ہے جس کا خواب جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ یہ وڈیرا شاہی، چودراہٹ وغیرہ جب تک ختم نہیں ہو جاتی وہ نظام واپس نہیں آ سکتا، اور اسے ختم کرنے کے لیے چاہے ہمیں آرمی سے ٹکرانا پڑے، کسی ملک، چودھری، خان یا وڈیرے سے ٹکرانا پڑے، حکومت وقت سے ٹکر لینی پڑے یا کسی اور ادارے کے بالمقابل آنا پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے لیے اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا خون بہتا ہے تو پرواہ نہیں۔ کوئی ملک دشمن اور دہشت گرد سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ یہ قدم اب اس وقت رکیں گے جب پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ ہم ان مفتیوں اور علماء کو بھی نہیں مانتے جو ان حالات میں بھی اسی 1400 سال پرانے نظام کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نزدیک انسانیت ہے، اس کے بعد ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے۔ بہرحال گزشتہ 15 ماہ کے دوران میں اس پر بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور اب وہ ساری باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اسلام کی کتنی غلط تفسیر ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اب آپ لوگ عملی میدان میں قدم رکھنے والے ہیں۔ سب نے اپنے علاقے میں جاتے ہی پہلے تو بدلہ لینا ہے جو آپ کے یہاں آنے کا محرک بنا۔ ہمارا مذہب بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے آپ نے انقلاب لانے کے لیے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ آپ کے وہ بھائی جو وہاں آپ کی بہترین رہنمائی کے لیے آگے موجود ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ ایک سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ یاد رکھنا، خدا کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ آپ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی یہ حالت کیسے بنی۔
امیر کیوں امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کیوں زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے؟ بس ایک لفظ قناعت اور دوسرا لفظ آخرت ایجاد کر کے آپ لوگوں کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو؟ دیکھو، ملک کے سارے وسائل عمرا کے لیے ہی نہیں ہیں، غریبوں کا بھی ان پر اتنا ہی حق ہے۔ غریب کا تو خون بھی اتنا سستا کر دیا گیا کہ بقول شاعر، چھوڑ اسرار یار جانے دے، اتنی مہنگی شراب کون پیے، 100 سوا 100 کی بات خواب ہوئی، اب تو اسکاچ 250 میں ملے، اور اگر ہائی لینڈ پر ہو گزر وہ بھی 90 سے کم نہیں ملتی۔ پر آج کل تو ہسپتالوں میں اپنی مجبوریوں کے سوداگر اپنے گل رنگ خون کی بوتل اس سے کچھ کم میں بیچ دیتے ہیں۔ اس قدر خون کی جب ہو ارزانی، اتنی مہنگی شراب کون پیے؟ اسے فقط شاعری نہ سمجھنا، یہ حقیقت ہے۔ غریب کا خون کیوں اتنا سستا ہے؟ کیوں اس کی قیمت نہیں؟ وجہ معلوم ہے؟ نہیں نا۔ بہت عام سی وجہ ہے کہ جب غریب کی اپنی نگاہ میں اس کی خون کی وقت نہیں تو سیٹھ صاحب اس کو کیا اہمیت دے گا؟ ہم قانون اور کچہری کے جھنجٹ میں پڑے رہتے ہیں اور وڈیرا قانون کو بشمول جج اور وکیل کے خرید لیتا ہے۔ نام سرکار کا ہوتا ہے اور بات وڈیرے ملک یا چودھری کی ہوتی ہے۔ قانون کے رکھوالوں کا تو گویا یہ حال ہوتا ہے کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ اس عالم میں جب ہم اپنے حقوق کی جنگ خود نہیں لڑیں گے تو کون ہمارے لیے یہ لڑائی مول لے گا؟ یاد رکھنا، عمرہ کبھی انقلاب نہیں لائیں گے۔ ان کو انقلاب لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انقلاب تو ان کے لیے موت ہے، موت۔ انقلاب آنے سے تو ان کی ساری عیاشیاں، سارے مزے، ساری سربراہی ختم ہو جائے گی۔ وہ کب چاہیں گے کہ امیر غریب کو عدالت سے ایک جیسا انصاف ملے؟ غریب کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھیں جہاں ان کے بچے زیر تعلیم ہوں، ایک عام آدمی اور ان کے حقوق برابر ہوں۔ یہ سوچنا تو ہمارا کام ہے، ہمارا، کہ ہم بھی انہی جیسے انسان ہیں، اور پھر وہ ہم سے اعلیٰ کیوں بن گئے، برتر کیسے ہوئے؟ یاد رہے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے اور یہی سب سے بڑی عبادت۔ باقی یہ بات آپ لوگوں کو واضح رہے کہ انقلاب کے لیے کی گئی آپ کی کوششیں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں اوپر والے کے فضل سے چند ایسے بندوں کی پشت پناہی حاصل ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے ہمارا پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اخراجات کی کوئی فکر نہیں اور نہ ہی آپ لوگوں کی کوئی ضرورت ہم تشنا رہنے دیں گے۔ یقین رکھو، 3 سال بعد جب آپ ہم سے رخصت ہونے لگیں تو آپ اس قابل بن گئے ہوں گے کہ صحیح طور پر اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہو۔ اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ معاشرے میں مقام کیسے بنے گا؟ تو یاد رکھیں، آج کے معاشرے میں اسی کا مقام ہے جو دولت مند ہے، اور یہ ایک ایک کا وعدہ ہے کہ 3 سال بعد آپ کا شمار عمرہ میں ہوگا۔ مگر خیال رکھنا، دولت مند ہونے کے بعد اس انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی، بلکہ ہم سے دور رہتے ہوئے بھی ہماری تحریک کا حصہ بنے رہنا ہے۔ آخر میں آپ کے تمام انسٹرکٹر صاحبان کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمارا آپ سے جو رشتہ بنا ہے اسے ہمیشہ قائم رکھنا، اور ہمارے لائق کسی قسم کی خدمت ہو تو بے جھجک ہمیں آواز دینا۔ ہماری طرف سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں، باقی کی گپ شپ کھانے کی ٹیبل پر ہوگی۔ ایک ایک کی بات ختم ہوتے ہی تمام مسکراتے چہرے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شروع میں انہیں ایک ایک کی باتوں سے جو الجھن ہوتی تھی، بعد میں وہ ایک قسم کی عقیدت اور تاثیر میں بدل گئی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں چند گھنٹے پہلے اس کی پوری دنیا موجود تھی، مگر اس وقت وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ تنویر کا بچھڑنا اسے اسماعیل شاہ سے بھی زیادہ کھیل رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل شاہ پر اسے مکمل اختیار حاصل نہیں ہوا تھا، جبکہ تنویر تو سرتا پا اس کا بن گیا تھا۔ گزشتہ رات وہ اسی بیڈ پر اکٹھے سوئے تھے، لیکن ساری رات تنویر نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اسے تنویر کی باتوں اور عمل میں تضاد محسوس ہوتا۔ وہ ساری رات ایک بیڈ پر اکٹھے گزار کر بھی اپنے ضمیر پر کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھتے تھے جس کا بعد میں انہیں پچھتاوا محسوس ہوتا۔ اسے تنویر پر فخر ہونے لگا تھا، جس کے دل میں اس کی اس قدر چاہت موجود تھی۔ کاش میں تنویر کو ساتھ نہ لاتی۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا سا ہوا، مگر پھر اس نے سوچا کہ آخر کبھی تو میرے بدصورت ماضی کی کوئی جھلک اس کے سامنے آ سکتی تھی، پھر میں اس کی نفرت کا سامنا کیسے کرتی؟
اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کراچی جانا اس کے لیے اتنے بڑے خسارے کا باعث بنے گا۔ عاطف کی طرف سے ملنے والی ساری خوشی جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں گرفتار ہو جاتی، کم از کم تنویر کے دل میں میری محبت تو باقی رہتی۔ اگر اب جا کر اس کو منا لوں اور ساری بات اسے بتا کر اس کی ملاقات عاطف سے بھی کروا دوں، لیکن ضروری تو نہیں کہ اسے میری بات پر یقین آ جائے۔ مجھے وہیں پہ اسے ساری بات بتا دینی چاہیے تھی، پر کیا کروں؟ اس کی بے رخی ہی نہیں سہی گئی۔ 2 ہفتے پہلے تک اس کی منت زاری کرنے والا اس کے مقابل آ جائے گا، یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ مگر مجھے اسے 2 ہفتے پہلے والا اپنا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اب تو وہ میرا شوہر بننے جا رہا تھا، مجازی خدا۔ پر کیا کرتی؟ انا آڑے آ گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ کی کشمکش جاری رہی۔ اس کے ذہن میں کسی شاعر کا شعر گونجا: وفا کی لاج میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اور اب ہمیشہ کی جدائی اس کا مقدر بننے والی تھی۔ اسماعیل شاہ کی جدائی تو وہ سہ گئی تھی، پر اس مرتبہ زخم کاری تھا، شاید وہ برداشت نہ کر پاتی۔ اے اللہ، میں عزت کی زندگی مانگتی ہوں، تنویر کا ساتھ مانگتی ہوں، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ زیر لب دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانے کتنی دیر انہی بے ربط سوچوں میں کھوئی رہی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ تنویر کو کھو چکی ہے، لیکن مستقبل کے بارے میں تو کچھ سوچنا تھا نا۔ اگر میں وڈیرے انکل کے پاس چلی جاؤں؟ ایک امید افزا سوچ اس کے ذہن میں ابھری۔ اس کے ساتھ ہی دوسری سوچ نے کہا، مگر اس طرح تنویر سوچے گا کہ میں دوبارہ اس کی محبت کو پانے کے لیے آئی ہوں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تنویر کی محبت سے بھرا دل ہولے سے پکارا، نہیں، یہ فعل مجھے اس کی نظروں سے گرا دے گا۔ میں وڈیرے انکل سے یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کوٹ میں کوئی اور چھوٹا سا مکان لے کر دے دے، مگر تنویر کے اتنا قریب رہ کر اس سے انجان رہنا کیا ممکن ہو سکے گا؟ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک اسے خیالوں کی دنیا سے واپس لے آئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تیز ہارن اسے سوچ کی دنیا سے واپس لے آیا۔ شہزادی جا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ کار کو سٹارٹ کر کے پارکنگ تک لے آیا، مگر اس سے آگے اسے امید نہیں تھی کہ وہ سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس کے جسم سے گویا جان نکل گئی تھی۔ سر اسٹیئرنگ کے ساتھ ٹیک کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادی اس کے ساتھ یہ کرے گی، یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے محبوب کی شکل تنویر کی آنکھوں میں لہرائی اور اس نے سختی سے آنکھیں بھینچ لیں۔ وہ واقعی لاکھوں میں ایک تھا۔ تنویر کا اس سے کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر شہزادی نے تو کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا کراچی میں یہ کام ہوگا۔ وہ اس لیے کراچی آئے گی کہ ہمیشہ اس سے بچھڑ جائے؟ میری قسمت میں نہیں پیار کی خوشبو شاید، میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں تو شاید، اپنی تقدیر بنا، میرا مقدر نہ بدل، لوگ طوفان اٹھا دیں گے میرے ساتھ نہ چل۔ پھر جانے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے کتنی دیر ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ شہزادی کی منت کر کے اسے اس بات پر راضی کرنا چاہیے کہ کم از کم مجھے گھر تک چھوڑ آئے، کہ میری طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ اسے شہزادی کے ڈرائیونگ جاننے کے متعلق معلوم تھا۔ کوٹ سے کراچی تک وہی کار چلاتی آئی تھی۔ کار سے نکل کر وہ دھیمی رفتار سے ہوٹل کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رات گزاری تھی۔ شہزادی کے قرب میں کٹنے والی وہ رات شاید اس کی زندگی کا حاصل تھی۔ دستک کے جواب میں قدموں کی چاپ ابھری اور پھر دروازہ کھلتے ہی اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دو بھر ہو گیا۔ الفاظ شہزادی کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ تنویر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا مغموم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کو جانے کیا غم ہے، اس نے دل میں سوچا، مگر بولتے ہوئے میں کہہ کر وہ صرف بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ شہزادی نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کی سمت بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ پیچھے مڑی تو وہ بیڈ پر گرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ وہ مضطرب انداز میں ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ جواباً تنویر کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، اسی لیے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے گھر تک چھوڑاؤ، مگر اس سے بولا نہ گیا اور وہ رو پڑا۔ تنویر، کیا ہوا؟ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا سر تھاما اور تنویر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی تھی
کہ شہزادی اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ کیا ہو گیا میری جان، کیوں رو رہے ہو؟ شہزادی بھی اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ تجھے پتا تو ہے کہ تجھ سے بچھڑنا مجھ سے سہا نہیں جائے گا، پھر اس سوال کا فائدہ؟ میں کب تم سے بچھڑی ہوں؟ تو نے خود ہی تو دھتکارا ہے۔ کیا؟ وہ جیسے حیرت کی شدت سے چیخ پڑا تھا۔ میں نے؟ اور تجھے دھتکارا ہے؟ تو وہ سب کیا تھا؟ میں نے آپ کو عاطف بھائی کے آفس میں چائے کے لیے بلایا اور آپ نے چائے پینے سے ہی انکار کر دیا۔ آپ تو کہتے تھے کہ کبھی بھی میرے ماضی کا تذکرہ بیچ میں نہیں لائیں گے، اور پہلے ہی قدم پر مجھ پر شک کرنے لگے۔ اتنا یقین نہیں تھا اپنی شہزادی پر؟ میں نے کب شک کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اسے تیرے محبوب سمجھا، مگر رب سونے دی قسم، میں نے تیرے کردار پر شک نہیں کیا۔ بے شک میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید تم تجدید محبت کے لیے آئی ہو، لیکن باخدا میں باہر بیٹھا یہ دعائیں مانگتا رہا کہ اللہ کرے تمہاری صلح نہ ہو۔ مگر جب تم نے چائے کے لیے بلایا تو میں نے سوچا ابھی آپ لوگوں کی صلح ہو گئی ہے اور مجھے فیصلہ سنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا مجھے رونا آ جائے گا، ایک اجنبی مرد کے سامنے رونا میری مردانگی کے خلاف تھا، اس لیے میں نے آنے سے انکار کیا تھا۔ تنویر، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو تنویر، میں نے تجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں میں کب تیرے بغیر رہ سکتی ہوں؟ پگلے، وہ تو میرا منہ بولا بھائی ہے۔ تمہیں باہر بھیجنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ دھیمے لفظوں میں اسے اس اصل وجہ سے آگاہ کرنے لگی۔ تو کیا اب تم آزاد ہو؟ تنویر کے لہجے میں مسرت کا سمندر موجزن تھا۔ ہاں، وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بولی، اب میں آزاد ہوں، اب صرف تمہاری ہوں۔ آج میں خود کہتی ہوں کہ تنویر مجھے اپنا لو، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت محرومیاں سہی ہیں، بہت سختیاں جھیلی ہیں۔ ان سب کا ازالہ کر دو، مجھے میرے بدنما ماضی سے دور لے جاؤ۔ میں ساری زندگی تمہاری سیوا کروں گی، تمہاری باندی بن کر رہوں گی۔ مگر اس سے آگے کچھ کہنے سے پہلے تنویر نے اس کے لبوں پر مہر لگا دی۔ اب کچھ کھانے کو بھی منگوا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو وہ شوخی سے بولی، تم نے تو پھر بھی عاطف بھائی کے پاس چائے وغیرہ پی لی تھی، میں تو وہ بھی نہیں پی سکا تھا۔ چائے؟ اس وقت چائے کہاں پی جا رہی تھی؟ کیوں؟ تمہیں اچھی طرح پتا تو ہے، کیا میری وجہ سے نہیں پی تھی؟ تمہیں یقین نہیں ہے؟ وہ خفگی سے مستفسر ہوئی۔ ہے، مگر تمہارے منہ سے سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اور آئندہ ایسا نہ کرنا، ورنہ کچھ کھا کے جان دے دوں گی۔ میری توبہ جی! یہ کہہ کر وہ روم سروس کو فون اٹھا کے کھانے کا بتانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے تھے۔ آئیں کرنل امیت کپور صاحب۔ بریگیڈیئر ونود کمار اے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ گڈ ایوننگ سر، اے کے شستہ انگلش میں بولا۔ پلیز بی سیٹڈ۔ بریگیڈیئر نے قیمتی صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تھینکس کہہ کر اے کے بیٹھ گیا۔ کیا چلے گا؟ کچھ نہیں سر، ابھی جا کے ڈنر کرنا ہے۔ بریگیڈیئر اصرار نہ کرتا ہوا بولا، سناؤ، کیسی رہی اپنے اسٹوڈنٹ سے آخری ملاقات؟ فائن سر۔ واپسی کا کیا بندوبست ہے؟ واپسی کل رات کو طے ہے سر۔ 5 بندوں کے 4 گروپ علاقے کی مناسبت سے بنائے ہیں، اور تمام ایک ہی ٹائم مختلف مقامات سے سرحد عبور کریں گے۔ طرفین کی سرحدی محافظوں سے ڈیل ہو چکی ہے۔ پاکستان میں موجود نیٹ ورک سے رابطہ کر لینا تھا۔ سر رام پرتاب چند عرف پاشا کے بعد کراچی میں اپنا کوئی سرگرم رکن نہیں رہا۔ ابھی وہاں 3-4 نئے ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں، مگر ان کا سیٹ اپ اب پہلے کی نسبت بہت کمزور ہے۔ کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں موجود ایجنٹ البتہ کافی فعال ہیں، اور جہاں تک کوارڈینیشن کا تعلق ہے تو پہلے گروپ میں سے 2 آدمیوں نے کراچی، 3 نے کوئٹہ جانا ہے۔ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئٹہ سے پارٹی آئے گی۔ دوسرے گروپ کے 5 آدمیوں میں سے 2 نے پشاور، 2 نے کوہاٹ اور 1 نے مردان جانا ہے۔ ان کے لیے پشاور کا نمائندہ وہاں آئے گا۔ تیسرے گروپ میں سے 1 نے فیصل آباد، 1 نے گجرانوالہ اور 3 نے لاہور جانا ہے۔ انہیں لاہور کے ایجنٹ ریسیو کریں گے، اور آخری گروپ کے 2 بندوں نے پنڈی، 1 نے اسلام آباد، 1 نے جہلم، 1 نے سیالکوٹ جانا ہے۔ انہیں راولپنڈی کے ایجنٹ وصول کریں گے۔ یہ سارے گروپ صحرائے تھر کی جانب سے پاکستان میں داخل ہوں گے، اور عمرکوٹ میں ان کے استقبال کے لیے ہمارے نمائندے موجود ہوں گے۔ کیا بی ایس ایف یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس کو حقائق کا علم ہے؟ نہیں سر، یہ عام معمول کی کاروائی ہے، انہیں باخبر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ویسے اگر سارے بندے اپنے اپنے علاقے میں جا کر ان ایجنٹوں سے رابطہ کر لیتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہو جاتا۔ نہیں سر، میں چاہتا ہوں کہ سرحد پار کرنے کے بعد بھی یہ ہماری نگرانی میں رہیں، اور دوسرا یہ بھی خطرہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ من مانی نہ شروع کر دیں۔ جب سنبھالنے والے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے تو اس قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی۔ اپنے دشمنوں سے بدلہ تو انہوں نے لازماً لینا ہوگا، بالکل لینا ہوگا، لیکن ہمارے بندوں کی نگرانی میں۔ اس کے ساتھ ہمیں ان کو بلیک میل کرنے کا کچھ اور مواد بھی مل جائے گا۔ بہرحال یہ تمہارا کام ہے کرنل کہ تم یہ سب کچھ کیسے مینج کرتے ہو۔ سر آپ فکر نہ کریں، ایک اعتماد سے پر لہجے میں بولا۔ تم ان کی ٹریننگ سے تو مطمئن ہونا؟ 100% سر۔ اس دفعہ ہم پاکستان میں 20 آدمی نہیں، 20 اسکول بھیج رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ سارے پاکستان کے شہری ہیں۔ گو ان کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں، مگر ان کے نظریات اب پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے ہیں، جو ہمارا مطمع نظر ہے۔ تمہاری سپیکنگ پاور کے تو ہم بھی معترف ہیں کرنل صاحب، بریگیڈیئر ونود شرما مسکراتے ہوئے بولا۔ سر میں اور میری ساری طاقتیں بھارت ماتا کے لیے ہی وقف ہیں۔ بھارت ماتا کو بھی اپنے ایسے سپوتوں پر ناز ہے اور ناز رہے گا۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ سر۔ باقی کل جب سارے خیریت سے عمر کوٹ تک پہنچ جائیں تو مجھے مطلع کر دینا۔ ٹھیک ہے سر، اب میں چلوں گا کیونکہ ڈنر پر میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وش یو گڈ لک۔ یہ کہہ کر بریگیڈیئر اسے الوداع کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ تمام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں لے جانے کے لیے 4 جیپیں پہنچ چکی تھیں۔ وہ 4 گروپوں میں منقسم کر دیے گئے۔ ہر گروپ کا ایک لیڈر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے چونکہ 4 مختلف مقامات سے سرحد عبور کرنی تھی، اس لیے ہر گروپ کے ساتھ ایک گائیڈ بھی موجود تھا۔ اسماعیل شاہ اپنے گروپ کا لیڈر تھا۔ اس کے گروپ میں جمشید، کامران، فرمان اور ثاقب شامل تھے۔ تمام انسٹرکٹرز بشمول کے انہیں رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے الوداعی معانقہ کر کے تمام جیپوں میں سوار ہو گئے۔ ہر ایک کے سفری بیگ میں ہلکے پھلکے سامان کے علاوہ اعلیٰ کوالٹی کا ایک پسٹل بھی موجود تھا۔ سفر شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے راستے جدا ہو گئے، البتہ سفر کی سمت ایک رہی۔ وہ تمام 1.25 سال کا طویل عرصہ ٹریننگ سینٹر میں گزار کر جا رہے تھے۔ یہاں آتے وقت وہ جتنے معصوم اور دنیاوی معاملات سے انجان تھے، اب اتنے ہی خطرناک، چالاک اور خونخوار بن کر واپس جا رہے تھے۔ تمام اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے۔ اسماعیل شاہ کو اپنے والدین اور معصوم بہن شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ سیٹھ فاضل خان، تیرا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ مجھے کچھ کہا شاہ جی؟ اس کے ساتھ بیٹھا ثاقب مستفسر ہوا۔ نہیں یار، اپنے دشمن کو یاد کر رہا ہوں۔ شاہ جی، دشمن بھی کوئی یاد کرنے کی چیز ہے؟ لوگ محبوباؤں کو یاد کرتے ہیں، اور آپ اس کمبخت دشمن کو یاد کر رہے ہیں جس کا انجام یوں بھی بہت برا ہونا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کا انجام برا ہوگا؟ آپ کا دشمن جو ہوا، کامران نے لقمہ دیا، تو آپ لوگوں نے دشمن کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے ہیں؟ نہیں، چھوڑنا تو خیر ہم نے بھی نہیں، مگر آپ والی بات ہم میں تو نہیں ہے نا۔ بس کرو یار، میں اگر اتنا تگڑا ہوتا تو یوں میری آنکھوں کے سامنے بہن کی عزت کا جنازہ نہ اٹھتا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اسماعیل شاہ کی بہن تھی، جس نے اس کمینے کا ناجائز مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ثاقب آہستہ سے بولا، شاہ جی، ماضی کے اسماعیل اور آج کے شاہ جی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال آپ کا اندازہ درست ہے دوست، میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ میں اس نقلی سیٹھ فاضل خان کو جتنا ذلیل کر سکا کروں گا۔ لیکن تم نے اپنی محبوبہ کے قاتل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں بھی اسی کے لیے ہی اس انقلابی گروپ میں شریک ہوا تھا، اور اب تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہتر ہوا ہے۔ کیا تیری محبوبہ کا قتل یا؟ نہیں یار، اس انقلابی تنظیم کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، آج اس خود غرضی کے دور میں کون کسی کے لیے بہتری سوچتا ہے؟ شاہ صاحب، یہاں سے پیدل جانا پڑے گا۔ جیپ ڈرائیور نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی اسماعیل کو شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا۔ اس نے جیپ ایک ٹیلے کے آڑ میں روک دی تھی۔ چلو اترو پھر، انتظار کس بات کا؟ اسماعیل بولا، اور تمام اپنے سفری بیگ کندھوں سے لٹکائے نیچے اتر گئے۔ ان کا سفر گائیڈ کی رہنمائی میں جاری رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر گائیڈ نے کہا، شاہ جی، یہاں کچھ دیر رکنا پڑے گا، یہاں سے 1:30 بجے سرحد عبور کرنی ہے۔ اسماعیل نے پوچھا، کیا تمام پارٹیاں ایک ہی ٹائم میں سرحد عبور کریں گی؟ وہ مختصراً بولا، جی، اور اسماعیل سر ہلا کر رہ گیا۔ 1:30 بجنے میں 2 منٹ رہتے تھے کہ گائیڈ کہنے لگا، یہاں سے جوڑی جوڑی کی شکل میں جائیں گے۔
ٹھیک ہے، سب سے پہلے تم اور کامران چلو، تمہارے بعد فرمان اور جمشید ہوں گے، ثاقب میرے ساتھ آئے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی گائیڈ اور کامران کانٹے دار باڑ کی طرف بڑھ گئے۔ باڑ کے قریب پہنچ کر گائیڈ نے راستہ بنایا اور وہ دونوں باڑ عبور کر گئے۔ چاند کی 18-19 تاریخ تھی، اسماعیل کو ان کے ہیولے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے باڑ عبور کرتے ہی اس نے فرمان اور جمشید کو جانے کا اشارہ کیا اور ان کے باڑ عبور کرنے کے بعد ثاقب کے ساتھ خود بھی باڑ کی جانب بڑھ گیا۔ اس باڑ کے بعد انہیں ایک اور باڑ بھی عبور کرنا پڑی، وہاں بھی وہ اسی ترتیب سے گزرے۔ اس کے بعد وہ جوڑیوں کی صورت میں ہی آگے چل پڑے۔ سب سے آگے گائیڈ اور سب سے آخر میں اسماعیل شاہ تھا۔ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر کانٹے دار تار کی باڑ عبور کی۔ ہم پاکستانی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں، گائیڈ نے اعلان کیا۔ ثاقب نے پوچھا، پہلی کانٹے دار تار انڈین سرحد کی نشاندہی کر رہی تھی نا؟ گائیڈ نے جواب دیا، بالکل۔ تو یہ دونوں سرحدوں کے درمیان خالی جگہ پر کس کا قبضہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اسے غیر مدفوعہ علاقہ کہتے ہیں، اور یاد رکھنا سب سے خطرناک علاقہ یہی ہوتا ہے کہ اس جگہ بندہ دونوں افواج کی فائر کی زد میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے علاقے میں بارودی سرنگوں کی بھی بہت بہتات ہوتی ہے، اس لیے ایسے علاقے میں بغیر گائیڈ کے سفر کرنا اپنی جان داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ گائیڈ نے جو سرحدی علاقوں کا رازدان تھا انہیں سمجھایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ دائیں اونچا ٹاور نظر آ رہا ہے نا؟ گائیڈ نے کچھ فاصلے پر موجود ٹاور کی طرف اشارہ کیا جس کا دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا تھا، اور ان کے سر ہلانے پر بولا، اسی طرح کا ایک ٹاور بائیں طرف بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آ رہا مگر دن کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی اس صحرائی سرحد پر اسی طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دید بانی کے لیے ٹاور بنے ہوئے ہیں۔ کیا اس طرف کے محافظوں سے بھی ڈیل ہو چکی ہے؟ یہ اسماعیل تھا۔ ہاں، اس کے بغیر یہاں سے گزرنا ممکن نہیں۔ وہ اس وقت ایک اونچے سے ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک کرخت آواز گونجی، ہینڈز اپ! کوئی گڑبڑ ہے، گائیڈ کا لہجہ پریشانی سے پر تھا۔ نیچے لیٹ جاؤ، اسماعیل چیخا۔ اگلے لمحے تمام نرم اور ٹھنڈی ریت پر اوندھے منہ لیٹ چکے تھے۔ رات کے 2 بجنے کو تھے، نیند عاطف کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دہشت گردوں نے رات کے 2:30 سے 3:30 بجے کے درمیان پاکستانی سرحد سے پار ہونا تھا، لیکن وہ 8 بجے سے ان کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ پاک آرمی کا ایک حوالدار اور 2 جوان، جبکہ رینجرز کے 2 NCO اور 3 سپاہی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بقدر نفری ذیشان، عرفان اور الیاس کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے علاوہ انہیں ضرورت پڑنے پر رینجرز کے ٹاورز پر موجود نفری کی مدد بھی مل سکتی تھی۔ 18-19 تاریخ کے چاند نے ماحول کو اچھا خاصا روشن کیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایک ٹیلے کی آڑ میں بیٹھے تھے۔ عاطف نے ٹیلے کے اوپر 2 سنتری راستے پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیے تھے۔ کوئی 2:45 کا ٹائم تھا جب ایک سنتری کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں پڑی، سر، کچھ ہیولے اس سمت پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عاطف پرجوش انداز میں ٹیلے پر چڑھا اور آنکھوں سے NOG یعنی نائٹ ویژن گوگلز لگا کر آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تعداد میں 6 تھے اور جوڑیوں کی صورت بڑی بے فکری سے اس سمت آ رہے تھے۔ سمگلر چونکہ ایک مخصوص راستہ استعمال کرتے تھے، اس لیے عاطف نے پہلے سے اس راستے کے ساتھ موجود ریت کے بڑے ٹیلے پر ڈیرا جمایا تھا۔ ان کے قریب پہنچنے پر عاطف نے حوالدار کو اشارہ کیا اور وہ زوردار آواز میں دھاڑا، ہینڈز اپ! نیچے لیٹ جاؤ! عاطف کو ایک بندے کی چیختی آواز سنائی دی اور وہ تمام نیچے لیٹ گئے۔ ساتھی، آپ کے چوکی کمانڈر سے ڈیل ہو چکی ہے۔ ایک دوسری آواز عاطف کے کانوں میں پڑی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی بند ہوگا، وہاں اس سے شکایت کر لینا۔ پاک آرمی کے حوالدار نے عاطف سے پوچھے بغیر جواب دیا۔ اسی دوران عاطف نے دیکھا کہ سب سے آگے والا اپنے بیگ کو کھول رہا ہے۔ وہ زور سے بولا، اگر کسی نے غلط حرکت کی تو تمام بھون دیے جاؤ گے۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ اس شخص نے اپنے بیگ سے کوئی چیز نکال کر ٹیلے کی سمت میں اچھالی۔ وہ لازمی ہینڈ گرنیڈ تھا، مگر یہ اس کی بے وقوفی تھی کیونکہ ہینڈ گرنیڈ کا ٹیلے تک پہنچنا مشکل تھا۔ اس کے باوجود عاطف جلدی سے نیچے لیٹ گیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ گرنیڈ کے پھٹنے سے نکلنے والے چھرے 15 میٹر تک ہی کسی کو ہلاک یا شدید زخمی کر سکتے ہیں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑے قسم کے دھوئیں سے وہ تمام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عاطف کا ماتھا ٹھنکا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن اس طرح کی چال چل سکتا ہے۔ اسی وقت ایک اور دھماکہ ہوا، یہ بھی اسموک گرنیڈ کا ہی تھا۔ دھواں مزید گاڑھا ہو گیا،
بھاگنے نہ پائیں، فائر کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود شارٹ مشین گن کا رخ اندازے سے دہشت گردوں کی سمت کر کے ٹریگر پریس کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ ایک بار وہ انڈیا کی سرحد تک پہنچ گئے تو ان کا ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایل ایم جی یعنی لائٹ مشین گن کا ایک لمبا برسٹ سنائی دیا، جس کے ساتھ ہی چند چیخوں کی باز گشت آئی۔ گاڑے دھوئیں کو ختم ہونے میں منٹ ڈیڑھ منٹ لگ جانا تھا۔ اس دوران وہ اپنی گنوں کی بیرل کا رخ بدل بدل کر ٹریگر پریس کرتے رہے۔ دھواں جب تک مکمل طور پر چھٹ نہ گیا، عاطف نے اپنے ساتھیوں کو ٹیلے سے اترنے نہ دیا۔ ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، اس وجہ سے دھوئیں کو ختم ہوتے منٹ کے بقدر ٹائم لگ گیا، اور اس وقت وہ قلیل ٹائم بھی بڑا طویل محسوس ہو رہا تھا۔ عمومی طور پر ایک سموک بم آدھا منٹ یا زیادہ سے زیادہ 40 سیکنڈ تک دھوئیں کی چادر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس وقت تو ایک تو ہوا ساکن تھی اور دوسرے گرنیڈ میں 2 عدد فائر ہوئے تھے، اس لیے چند سیکنڈ زیادہ لگ گئے تھے۔ دھواں ختم ہوتے ہی وہ دوڑ کر نیچے اترا۔ حوالدار مبشر اس کے ساتھ تھا، باقی بھی پیچھے نہ رہے۔ وہ 200 گز کے فاصلے پر اسے چند جسم پڑے نظر آئے، جس میں صرف ایک جسم میں زندگی کی کچھ رمق موجود تھی۔ اس نے شمار کیا تو وہ تعداد میں 5 تھے۔ ایک آدمی کم ہے، مبشر 2 بندوں کو ساتھ لے کر آگے چیک کرو، لیکن احتیاط سے جانا، اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہو سکتا ہے۔ مبشر کو یہ کہتے ہوئے وہ خود گرے ہوئے بندوں کو چیک کرنے لگا۔ ایک کے علاوہ تمام ختم ہو چکے تھے۔ زخمی بندہ بھی اپنی آخری سانسیں پوری کرتا نظر آیا۔ گولی پشت کی طرف سے اس کے دل میں سوراخ کر کے پار ہوئی تھی۔ مشکل تھا کہ وہ بچ پاتا، لیکن انسانیت کے ناطے وہ رینجرز سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، شاید طبی امداد ملنے پر یہ بچ جائے۔ 2 آدمیوں نے مل کر اسے اٹھایا اور ٹیلے کے عقب میں کھڑی جیپ کی طرف بھاگے۔ جیپ وہاں سے 200-300 میٹر دور تھی، لیکن ابھی زخمی کو اٹھا کر لے جانے والے چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز عاطف کے حساس کانوں میں آئی۔ وہ حوالدار مبشر پارٹی کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ رکا اور جیپ کی جانب دوڑا۔ جیپ ٹیلے کے عقب میں ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ بھاگتے ہوئے اس نے کلاشن کو فائرنگ پوزیشن میں سنبھال لی تھی۔ رینجرز کے دونوں این سی اوز بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ ان کے ٹیلے کے قریب پہنچنے تک جیپ کافی دور نکل چکی تھی۔ اس نے اندھا دھند اس کے جانب فائر کھول دیے، لیکن جیپ اسی رفتار سے چلتی رہی۔ وہ جیپ کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا تھا۔ اس دوران رینجرز کے این سی او نے ٹیلے پر لگی ایل ایم جی کا رخ پیچھے موڑ کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، مگر یہ فائرنگ ایک ایسے ٹارگٹ پر کی گئی تھی جس کا ہیولہ بھی معدوم ہو چکا تھا۔